बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का मौजू है कि इस्टेब्लिशमेंट किस तरह अपनी ही पहाड़ जैसी गलतियों की वजह से घिर गई है मुश्किलात में और पाकिस्तान को भी मुश्किलात का शिकार बना दिया है। ये बताने की ज़रूरत नहीं कि डॉलर कितना बढ़ गया है और स्टॉक मार्केट की क्या सूरत हाल है और IMF की तरफ से कर्ज़ा जो है वो ख़तरे में पड़ गया है और पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए मौजूदा हुकूमत की कोशिशें जो अब मेहमान हुकूमत गिनी जा रही है वो कोशिशें कामयाब हुई, लेकिन उन कोशिशों की कामयाबी को इन 15 सीटों पर इमरान खान की जीत ने ख़तरे में डाल दिया है और अब पाकिस्तान का दिवालियापन की तरफ बढ़ता हुआ जो कदम है वो सबको नज़र आ रहा है। या यूँ समझ लीजिए कि दिवालिया होने की सूरत हाल पाकिस्तान की तरफ बढ़ रही है और अब इस्टेब्लिशमेंट को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। और ये जो कुछ हुआ है इसकी ज़िम्मेदार कोई सियासी क़यादत नहीं है बल्कि इस्टेब्लिशमेंट खुद है। और आपको ये अच्छी तरह पता है कि गैर मुल्की कर्ज़े और पाकिस्तान का दिवालिया होने से बचना पाकिस्तान के लिए जितना अहम है उससे ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट के लिए अहम है, क्योंकि मालियाती मसला ज़्यादा उसका है। ये आपके इल्म में है कि पाकिस्तान के बजट का बड़ा हिस्सा इस्टेब्लिशमेंट पर खर्च होता है, यानी जो रकम हम कर्ज़ों की वापस करते हैं सूद समेत उसको निकाल कर बाकी जो बजट का हिस्सा होता है वो आपने भी पढ़ा होगा, पूरी तज़किए तफसील से उसके ब्रेकअप आए हैं कि एलानिया और गैर एलानिया मदों की शक्ल में तकरीबन 70 या 75% बजट है वो इस्टेब्लिशमेंट के पास जाता है, बल्कि तकरीबन 80% तक चला जाता है और 20% जो बचता है उससे हुकूमत ने निज़ाम हुकूमत भी चलाना है, सड़कें पुल भी बनाने हैं, तालीमी इदारे भी बनाने हैं, ग्रांट्स भी देनी है और ये सारी चीज़ें सब्सिडी भी उसमें शामिल है जो अब रफ्ता रफ्ता ख़त्म होती जा रही है, किस्सा परीना बनती जा रही है। एक तो ये मुसीबत, और दूसरे ये कि अब अगर ये हुकूमत क्विट कर जाती है। अच्छा, यहाँ एक बड़ा बारीक नुक्ता अभी कल ही सामने आया कि ये जो वफाकी हुकूमत जो है ज़ाहिर है इसके लिए चलना मुश्किल है, तो शायद ये इस्तीफ़ा दे दे और जल्दी और नए इलेक्शन का ऐलान करा दे। तो उसमें जो इमरान खान की चालाकी है वो मैं आपको बता दूं, और पता नहीं शहबाज शरीफ साहब को चूँकि सियासत का कुछ पता नहीं है, हो सकता है उनको ये बात इल्म ना हो कि इनकी कोशिश ये होगी कि ये पंजाब हुकूमत, पंजाब असम्बली जो परवेज़ अली वज़ीर आला बन जाएगा तो ये पंजाब असम्बली नहीं तोड़ेंगे, और इससे पहले वफाकी हुकूमत कौमी असम्बली तोड़ चुकी होगी। इस सूरत में गोया के इलेक्शन होंगे वफाकी हुकूमत के, या हो सकता है पख्तूनख्वा असम्बली भी तोड़ दे क्योंकि वहाँ भी इनकी जीत जो है वो क्लियर है। तो जब ये कौमी असम्बली तोड़ देंगे और पंजाब असम्बली नहीं तोड़ेंगे तो इलेक्शन सिर्फ कौमी असम्बली के होंगे, और उस इलेक्शन में PTI को कौमी असम्बली की पंजाब में जितनी सीटें हैं उसके लिए जो बैकअप चाहिए होगा पंजाब हुकूमत की तरफ से, क्योंकि जहाँ निगरान हुकूमत नहीं होगी यहाँ तो PTI प्लस काफ लीग की हुकूमत होगी। तो ये एक चालाकी खेलने की कोशिश की जा रही है, वो बैकअप सारा PTI को उम्मीदवारों को मिलेगा। मुस्लिम लीग के जो कारकुन हैं वो तो ज़ाहिर है फिर पंजाब गवर्नमेंट उनको पकड़ेगी, इसलिए कि इमरान खान पंजाब में बदल लेगा, उसका इंतकामी जहन है और ऐसा ही इंतकामी जहन परवेज़ इलाही का है। इन दोनों हज़रात को करप्शन, गाली बकने और इंतकाम लेने के अलावा कोई सलाहियत इनमें नहीं है, ना इनकी कोई और तरजीही लिस्ट है। तो ये वफाकी हुकूमत को ये नुक्ता सामने रखना पड़ेगा कि वो इस्तीफ़ा ये कौमी असम्बली तोड़ने का ऐलान तब करे जब उसे ये गारंटी मिल जाए कि पंजाब हुकूमत भी, पंजाब असम्बली भी टूट जाएगी। तो नाज़रीन, इलेक्शन की सूरत में अच्छा मैं एक मफरूज़े की बुनियाद पर ये अपना थीसिस रख रहा हूँ। फ़र्ज़ कीजिए इमरान खान 2/3 अक्सरियत से आ जाता है, जिस तरह की इनका एक ऐलान है, और ज़ाहिर है अदलिया सारे इदारे इनके साथ हैं, इदारों के अंदर से इनको मदद मिल रही है, तो ये जीत भी सकते हैं, कोई नामुमकिन बात नहीं है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने गैर जानबदारी इख्तियार की है लेकिन इंजीनियरिंग उन्होंने नहीं छोड़ी, वो बदस्तूर हो रही है। अब देखिए वो जो ऐवान सदर में दंदान साज बैठा हुआ है उसको हटाने के रास्ते में रुकावट कौन बना, आपके इल्म में? इलेक्शन कमीशन को फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाने से कौन रोक रहा है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, ये एक मफरूज़ा है, अब इस पर बिल्कुल यकीन ना कीजिएगा कि ऐसा होगा।
لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ جیت جاتا ہے 2/3 نہ صحیح غالب ایک بڑی اکثریت لے کر جیت جاتا ہے تو یہ کیا کرے گا؟ اس کی سوچ انتقامی ہے، اور اس نے ظاہر ہے اس مرتبہ وہ 5000 کی لسٹ جو ہے جو فیصل بلوڈا نے نکالی تھی ایک مرتبہ ٹی وی پر، وہ 5000 افراد کی جو فہرست ہے اس پر اس مرتبہ عمل درآمد کرنے کی یہ کوشش کرے گا، یعنی ملک کو یہ خون میں نہلا دے گا۔ اس کے علاوہ یہ فوج کو نہیں چھوڑے گا۔ کل بھی دیکھیے اس نے تقریر کی، وکٹری اسپیچ، کمال کی بات ہے۔ یہ وکٹری اسپیچ تب ہوتی ہے جب کوئی آدمی جنرل الیکشن، کوئی سیاسی پارٹی لیڈر جنرل الیکشن جیت جاتا ہے تب وہ کرتا ہے، لیکن اس نے یہ 15 سیٹوں کے جیتنے پر کر دیا لوگوں کو۔ اس طرح اس نے یہ پروپیگنڈے کی ایک ٹیکنیک ہے کہ ایک فضا بنا دی جائے کہ جیسے ہم نے ملک فتح کر لیا ہے، حالانکہ اس نے اپنی ہی چھوڑی ہوئی 20 سیٹوں میں سے 5 سیٹیں ہاری ہیں۔ وکٹری سٹینڈ اس کا نہیں بنتا۔ مسلم لیگ اس طرح ہاری ہے کہ وہ 20 سیٹوں میں سے پی ٹی آئی کی زیادہ سیٹیں چھیننا چاہتی تھی، اس کو زیادہ سیٹیں چھیننے میں ناکامی ہوئی، اور لیکن 5 اس نے پھر بھی چھین لی۔ 4 تو اس کے اپنے تھے، اور جو 5واں تھا وہ بھی مسلم لیگ کا تھا، جس نے آزاد امیدوار کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ نہیں مانا اور کھڑا ہو گیا، اور مسلم لیگ کا زیادہ ووٹر ادھر ہی گیا، تو وہ 5 ہو گئی مسلم لیگ کی سیٹیں۔ یہ مسلم لیگ نے 5 سیٹیں پی ٹی آئی سے چھین لی، پی ٹی آئی اپنی 5 سیٹوں سے محروم ہو گئی، اور یہ وکٹری اسپیچ کر رہا ہے۔ اس وکٹری اسپیچ میں اس نے پھر کہا کہ مقامی میر جعفر اور میر قاسموں کی سازش سے، غیر ملکی سازش سے، امریکی سازش کے ذریعے میری حکومت کو نکالا گیا، یعنی یہ فوج کو نہیں چھوڑ رہا، یہ فوج پر حملے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہا۔ یہ جب حکومت میں آئے گا تو اس مرتبہ یہ فوج پر ہاتھ ڈالے گا اور اسے پولیس سے بھی بدتر ادارہ بنانے کی کوشش کرے گا۔ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا یہ الگ بحث ہے، لیکن بدقسمتی کی بات ملاحظہ کیجیے، فوج کی نہیں، ادارے کی نہیں، پورے پاکستان کی بدقسمتی کی بات کہ اگر اس نے فوج پر ہاتھ ڈالا تو ماضی میں کیا ہوتا تھا؟ ماضی میں کوئی حکومت فوج پر چھوٹا موٹا حملہ کرنے کی کوشش کرتی تھی تو اپوزیشن اس کا راستہ روک لیتی تھی۔ جس طرح کیری لوگر بل پر اگرچہ آصف زرداری کا موقف ٹھیک تھا، جنرل کیانی کا موقف غلط تھا، لیکن اس وقت نواز شریف کی پارٹی نے، مسلم لیگ نون نے فوج کا ساتھ دیا تھا، زرداری حکومت کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ لیکن اب کیا منظرنامہ بن گیا ہے؟ یہ اس ملک کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے کہ اگر عمران خان فوج پر ہاتھ ڈالتا ہے تو ذرا خود کیلکولیشن کر لیجئے کہ کون کون سے لوگ، کون کون سی جماعتیں فوج کی حمایت میں آگے آئیں گی۔ موجودہ حکومت جو ہے، جو اب جا رہی ہے، جس کے بارے میں یہ سن رہے ہیں کہ یہ جا رہی ہے، اس کے اندر جو پارٹی ہیں، 10 ہیں، 9 ہیں، 12 ہیں، جتنی بھی پارٹی ہیں، 3 بڑی پارٹیاں ہیں، مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، جے یو آئی ہے، باقی سب پارٹیاں بہت ہی لوکل قسم کی ہیں۔ کوئی کراچی تک محدود ہے، کوئی بلوچستان کے تک محدود ہے، کوئی پختونخوا تک محدود ہے، لیکن جو بھی ہے، یہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں، ان کے اندر کتنی گڈ ول ہے اداروں کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے، آپ اس سے بہتر جانتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ آپ سے بھی بہتر جانتی ہے کہ کوئی گڈ ول نہیں رہی۔ اور پی ٹی آئی، اس نے تو اپنی فوج دشمنی ان حالیہ 2-3 مہینوں میں جس طرح اوپن ہو کر سامنے لا کھڑی کی ہے قوم کے، وہ اس کی تو مثال کیا ملنی تھی، اس کا تو تصور میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح فوج کو اٹیک کیا جائے گا۔ صرف عمران خان کی تقریروں کی بات نہیں ہے، ان تقریروں میں تو پھر بھی کچھ لمیٹیشن وہ رکھتا ہے، ریڈ لائن عبور کرنے کے باوجود بھی میں کہتا ہوں کہ وہ کچھ نہ کچھ لمیٹیشن رکھتا ہے، لیکن اس کا پورا سوشل میڈیا سیل جس کا مقابلہ مسلم لیگ نہیں کر سکتی، وہ اتنا بڑا میڈیا سیل ہے، یورپ میں پھیلا ہوا ہے، امریکہ میں ہے، آسٹریلیا میں ہے، پاکستان میں ہے، وہاں فوج کے بارے میں جس طرح کی ویڈیو کلپ بنائے جا رہے ہیں، تبصرے کیے جا رہے ہیں، پوسٹیں کی جا رہی ہیں، آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں، نعرے اور ترانے دکھائے جا رہے ہیں، وہ پاکستانی فوج نے کبھی خواب بھی نہیں سوچا ہوگا کہ اس طرح کی گالی نہیں، گالیوں کا پورا ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ایک گالی نامہ، بروزن شاہ نامہ، گالی نامہ ہوتا ہے اس سوشل میڈیا سیل میں، جس کو لاکھوں عوام پڑھتے ہیں اور متاثر بھی ہوتے ہیں۔ ہر وہ بات جس کا ہم جیسے لوگ دل میں خیال لاتے ہوئے بھی ڈرتے تھے کہ کہیں ایجنسیوں کو خبر نہ ہو جائے اور وہ ہمیں اٹھا کر نہ لے جائے،
وہ ان کے سوشل میڈیا پر واٹس ایپ کے میسج، ٹویٹر اور ترانے، ویڈیو کلپ، پتہ نہیں کیا کیا، یعنی اور ان کے جو چیٹ گروپ ہیں ان میں وہ ساری چیزیں، اسپیس کیا کچھ نہیں ہوتا۔ امریکہ میں بیٹھا ہوا شاہین صاحبائی فوج کا ذکر جس بارے میں کرتا ہے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کے اندر 3-4 ٹی وی اینکر، بلکہ 3-4 سے زیادہ ہیں، 6-7 ہیں، ٹی وی پر بیٹھ کر اشاروں کے نوے میں زبانی الفاظ میں کھلی عام جس طرح فوج پر اٹیک کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیز جو ہے یہ فوج کے لیے ایک پریشانی کا باعث ہے، لیکن اس پریشانی کا باعث عمران خان نہیں ہے۔ وہ ایک کہانی ہے یورپ کی بڑی مشہور کہ کسی سائنسدان نے ایک تجربہ کیا کہ ایک انسان کو مختلف جانوروں کی شکتی دے کر ڈی این اے ان کی چینج کر کے اور گرافٹنگ کر کے اور لیبارٹری میں، فرضی کہانی ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے، تو ایک خطرناک مخلوق بنائی جس کا نام اس نے رکھا فرینکنسٹائن۔ وہ جب بلا بن گئی تو اس نے اپنے بنانے والے کو ہی کھا لیا، اور پھر اس بلا کو مارنے کے لیے بہت زیادہ پاپڑ بیلنے پڑے، اور یہ مشہور ناول ہے، اس پر درجنوں فلمیں بن چکی ہیں، فرضی کردار ہے لیکن اس پر درجنوں فلمیں بن چکی ہیں، اور درجنوں یعنی اس کی کاپی میں درجنوں ناول بھی لکھے گئے ہیں۔ تو یہ فرینکنسٹائن جو ہے یہ اس کو فوج نے تخلیق کیا اور نواز شریف کو ملیہ میٹ کیا ریاستی خزانے کے بل پر، اور اب یہ چیز جو ہے یہ ان کے لیے مصیبت بن گئی ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ کیا فوج عمران خان کو کنٹرول کرنے کے لیے مارشل لا لگا سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں لگا سکتی۔ وہ دوسری سیاسی جماعتوں سے مدد لے سکتی ہے؟ نہیں لے سکتی، کیونکہ جن وعدوں اور وعیدوں کے ساتھ انہوں نے اپوزیشن کو، یہ جو موجودہ حکومت ہے اور پھر اپوزیشن ہونے والی ہے کے ساتھ ایک خاص قسم کا معاہدہ کیا تھا، وہ معاہدہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ہم مداخلت نہیں کرتے لیکن آپ تحریک عدم اعتماد لائیں، اور جب ہماری طرف سے کوئی مداخلت نہیں ہوگی تو اتحادی جو ان سے بہت تنگ ہیں وہ خود ہی ٹوٹ کر آپ سے آ ملیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ اتحادی آخر تک انتظار کرتے رہے کہ کوئی فون آئے ہمیں گائیڈنس کے لیے، کوئی فون نہیں آیا تو انہوں نے رستہ اپنا بنا لیا۔ ایم کیو ایم کے لیڈر نے آن دی ریکارڈ کہا کہ ہم تو آخری دن تک فون کا انتظار کرتے رہے۔ تو یہ سلسلہ، لیکن اس کے بعد اس حکومت کو بے اختیار کر کے چھوڑ دیا گیا اور اسے کہا گیا کہ ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچاؤ اور تمہاری کوئی بات نہیں مانی جائے گی۔ اب 20ویں دھار میں ان کو لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ تو اب دیکھیے اگر حکومت یہ استعفیٰ دیتی ہے تو ملک دیوالیہ ہوتا ہے، نہیں دیتی تو تب بھی دیوالیہ ہوتا ہے۔ یعنی موجودہ حکومت کے استعفیٰ دینے یا نہ دینے سے دونوں صورتوں میں قیاس جو ہے وہ اپنی جگہ برقرار رہتا ہے۔ اور عمران خان نے اپنی وکٹری اسپیچ میں پھر دھمکی دی ہے کہ پاکستان میں قیاس ہوگا، ابتری ہوگی، بحران ہوگا۔ ناظرین، سول وار اور خانہ جنگی اور سری لنکا بننے کے خطرات یہ سارے کے سارے ٹل گئے تھے آپ کے علم میں، اب پھر سے یہ نمودار ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اس صورتحال کا ذمہ دار کون ہے؟ جو ذمہ دار ہے اس کو کوئی کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اگر اس نے کردار ادا نہیں کیا تو پھر وہی شعر ان صورتحال پر صادق آئے گا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ یہ سارا ملک ہی خطرے کی زد میں ہے، اور خطرے کا یہ نہیں کہ خطرے کا احساس نہیں ہے، خطرے کا احساس ہے، سب کو پتہ ہے کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، ہاتھ سے معاملات نگل رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب کسی میں قوت فیصلہ باقی نہیں رہی۔ یعنی معاملات کو خود اپنے ہاتھوں سے اتنا خراب کر دیا گیا۔ وہ محاورہ ہے نا کہ اپنے ہاتھوں سے لگائی گئی گرہیں دانتوں سے کھولنا پڑتی ہیں، لیکن یہاں یہ معاملہ ہو گیا کہ یہ گرہیں جو ہیں یہ دانتوں سے بھی نہیں کھل رہی، کیونکہ دانت بھی کمزور ہو گئے ہیں۔ یہ عجیب و غریب قسم کی ٹریجڈی پاکستان کے ساتھ ہوئی ہے۔ وہ جو شیکسپیئر نے ٹریجڈیز لکھی تھی، میرے خیال میں اگر اس کو پاکستان کی یہ ٹریجڈی دکھائی جاتی یا اگر وہ زندہ ہوتا تو میرا خیال ہے وہ ڈرامہ نہ لکھ سکتا، اس کو سمجھ میں نہیں آنی تھی یہ کہ اس ٹریجڈی کو قلم کے روپ میں وہ کیسے سامنے لا سکے۔ یہ اتنی مشکل ٹریجڈی ہے اور نکلنے کا کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا ہے، اور معاملہ سارا وہی ہے کہ ای ہما آبردائے تست۔ تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ دانت کمزور ہو گئے، خطرات بڑھ رہے ہیں پاکستان کی طرف بھی، اداروں کی طرف بھی۔ اور ناظرین، کیسا دلچسپ ایک حقیقی اتفاق ہے کہ یہی بات ہم عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا ایجنڈا پاکستان آرمی کو تباہ کرنے کا ہے،
اور وہ اس ایجنڈے میں اب کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ پاکستان میں سیاسی قیادت موجود نہیں ہے۔ سیاسی قیادت سے مراد یہ ہے کہ جو سب سے بڑی پارٹی ہے مسلم لیگ نون، اس کی قیادت پاکستان سے باہر ہے، اور اسٹیبلشمنٹ انہیں واپس آنے کے لیے ماحول بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس پر اگلے ولاگ میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے۔ آخر شب دید کے قابل تھی بسمل کی طرف، صبح دم کوئی اگر بالائے بام آیا تو کیا، لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ صبح دم بھی کوئی بالائے بام آتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ناظرین، خدا سے دعا کی درخواست کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔